नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 137। क़द, देखें यहाँ पर क़द मतलब दर हकीकत। जब ये क़द आता है तो सेंटेंस के अंदर फोर्स डाला जाता है, यानी उस बात में फोर्स डालने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए क़द का इस्तेमाल होता है। तो क़द दर हकीकत। खलत गुजर चुके, खलत मतलब गुजरना यानी गुजर चुके। अब ये फीमेल का सेगा है, माजी का, माजी फीमेल, ता के ऊपर जज़म है तो इससे पहचान हुई कि ये माजी है। खला से बना है खला यखलू उखलू। दर हकीकत गुजर चुके, मिन मतलब से, क़ब्लिकुम तुमसे पहले, सुननुन कई तरीके, सुनन तरीके, सिचुएशंस। सुन्नत भी इसी से आता है, सुन्नत भी तरीके को कहते हैं। नबी की सुन्नत यानी नबी का तरीका, तो ये सुननुन वही है। दर हकीकत गुजर चुके तुमसे पहले कई तरीके, फसीरू तो चलो फिरो, फा मतलब तो, सीरू चलो फिरो। सारा यसीरू से बना है, सारा यसीरू सिर यानी सैर करो, सैर करना होता है ना, चलना फिरना, सैर करना, तो उसी से। तो चलो फिरो या सैर करो, फिल अर्दी जमीन में। फनजुरू फिर देखो, फा मतलब तो, उनजुरू, फा प्लस उनजुरू, दो फा इसमें अलग से है और उनजुरू अम्र है। नजरा यंजुरू उनजुर, तो देखो, अम्र जमा। कैफा कैसे, यानी क्वेश्चन के लिए आता है, किस तरह, कैसे। काना हुआ या था। आकिबतुन आकिबतु अंजाम, आकिब अंजाम। अल मुकद्दिबीन झुटलाने वालों का, झूठ बोलने वालों का, झुटलाने वालों का। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु से बना यानी झुटलाना, फाइल है ये, फाइल जमा। तो अल्लाह ताला सबके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हमसे पहले भी यानी तुमसे पहले भी कई तरीके, कई सुन्नतें गुजर चुकी और कई कौमें गुजर चुकी, कई लोग गुजर चुके। तो जमीन में चलो फिरो, देखो किस तरह हुआ अंजाम, झुटलाने वालों का अंजाम देखो किस तरह हुआ। यानी इन सब से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। जब किसी कौम के ऊपर अज़ाब आता है तो उससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि उस कौम ने जो काम किया वो काम हमें नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी अज़ाब ना आ जाए अल्लाह ताला की। आज भी जगह जगह जो अल्लाह ताला के अज़ाब आ जाते हैं और सारे ही मुसलमान मुल्क पर सबसे ज़्यादा ये हो रहा है और अल्लाह ताला के अज़ाब आ रहे हैं, तो उससे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। उस सिचुएशन को देखना चाहिए कि कैसी थी वहाँ पर सिचुएशन, ऐसा क्यों हुआ, इनका अंजाम क्यों हुआ, और अगर हमने भी यही काम किया तो हमारा अंजाम भी यही होने वाला है। तो इसलिए हमें वो काम नहीं करने जिस तरह जो पहले लोगों का अंजाम हुआ। तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इबरत हासिल करो, देखो आसपास नजरें दौड़ा कर देखो, जमीन में सैर करके देखो, लोगों के अंजाम देखो कि जिन्होंने झुटला दिया था, जिन्होंने अल्लाह ताला की बात को इग्नोर करा, अल्लाह ताला को झुटला दिया, उनके साथ क्या अंजाम हुआ। दुनिया में तो उनका बुरा अंजाम होता ही है, फिर आखिरत में भी उनको सजा मिलेगी। हादा ये बयानुन एक बयान है, यानी लोग अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये एक बयान है, अल्लाह ताला की बात है, ये डिक्लेरेशन है। लिन्नासी लोगों के लिए, ली मतलब लिए, नासी लोगों के लिए, फॉर द पीपल। वहुदन और हिदायत है, गाइडेंस है, हिदायत है। व मौइज़तुन और नसीहत है। लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए, यानी ये अल्लाह ताला ऐसा क्यों कह रहे हैं, यानी ये बात क्यों बता रहे हैं कि जमीन में चलो फिरो, देखो अंजाम क्या हुआ पहले लोगों का, उससे इबरत हासिल करो। ये अल्लाह ताला लोगों को बता रहे हैं। और कुरान भी क्या है, कुरान भी लोगों के लिए हिदायत है, यानी ये कुरान के लिए आया ये बयान, यानी अल्लाह ताला ने इस कुरान में सब कुछ बता दिया, सारे हालात बता दिए, सब बता दिया। फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि चलो फिरो, आसपास नजरें दौड़ा कर देखो, ये सच्ची बात है और कुरान में जो है वो सच्ची बात है और हिदायत है, यानी लोगों के लिए बार बार ये आया है कुरान के लिए कि कुरान से ही हिदायत मिलती है। तो अगर किसी को हिदायत तक पहुंचना है, हिदायत चाहिए, सच्ची हिदायत चाहिए, तो उसको कुरान को पकड़ना ही पड़ेगा। कुरान छोड़ के किसी को हिदायत नहीं मिल सकती, कोई सीधे रास्ते तक नहीं पहुंच सकता, अल्लाह ताला के करीब नहीं पहुंच सकता।
اگر قرآن پکڑے گا تبھی سیدھے راستے تک پہنچے گا, تبھی اس کی پرابلم کا سولوشن اسے ملے گا اور نصیحتیں اسے ملیں گی, کیونکہ اس میں کیا ہے, نصیحت ہے. قرآن جو ہے پل پل گائیڈنس ہے مومنوں کے لیے کہ ریگولر کا ناطہ ہونا چاہیے اس سے, قبر تک ہمارے ساتھ رہے گا یہ. تو جب آپ سب بھی یہ سوچیں, عہد کریں اس بات میں, اپنے آپ سے پرومس کریں کہ اب میں نے اس قرآن کو پکڑ لیا ہے, اب میں اس کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. چاہے مجھے روز کی 2 آیتوں پہ غور اور فکر کرنا پڑے, لیکن میں ریگولر 2 آیتوں پر ضرور غور اور فکر کروں گی. اگر ٹائم نہیں ہے تو 3 آیتیں یا 2 آیتیں پڑھوں گی, لیکن مجھے پڑھنا ہے اور غور اور فکر کرنا ہے تاکہ مجھے ہدایت ملے, تاکہ نصیحتیں ملیں. کیونکہ زندگی میں ریگولر بیسس پر چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں. ہر روز ایک نیا چیلنج ہمارے سامنے آتا ہے, ہر روز ایک نئی آزمائش ہمارے سامنے آتی ہے, ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کو ہمیں کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے, ان کا سامنا کس طرح کرنا ہے, وہ آپ کو قرآن پکڑ کر ہی پتہ چلے گا, قرآن میں غور اور فکر کر کے ہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں کہ تمہیں اس سچویشن سے کیسے نکلنا ہے, اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آ کے ہم سے بات نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے ذریعے ہی ہم سے باتیں کرتے ہیں. اور کیا ہے یہ, للمتقین, متقیوں کے لیے, یعنی متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے, نصیحتیں ہیں. آیت نمبر 139, ولا, اور نہیں, تہینو, تم کمزور پڑو. تہینو کہتے ہیں کمزور پڑنے کو, ہمت ہار جانے کو, ویک ہونا. وہانا سے بنائیے, واہانون, وہانا, یہینو, اور نہیں کمزور پڑو. ولا, اور نہ ہی, تحزنو, غمگین ہو, غم کرنا. حزینہ یحزنو سے بنا ہے, اور نہ ہی غم کرو. حزینہ یحزنو, احزن, اور حازانون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. وانتم, اور تم, آلونا, آلونا, غالب رہو گے. آلونا اعلیٰ سے بنا ہے, بلند ہو, اعلیٰ, بلند ہو, یعنی تم بڑھ کر ہو, سپیریئر ہو. آلونا, اور تم بلند ہو. ان کنتم, اگر ہو تم, مؤمنین, ایمان والے. یہاں پر سب سے بات ہو رہی ہے کیا, کہ اور نہیں تم کمزور پڑو. یہ جو ہے امر ہے, فعل نہیں, اور نہیں تم کمزور پڑو, اور نہیں تم غم کرو. تسلی دے رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ. اور تم ہی بلند ہو, یعنی غالب رہو گے یا بلند رہو گے, اوپر رہو گے. ان کنتم المؤمنین, اگر ہو تم مومن, یعنی اگر ہو تم ایمان والے. تو اس میں کیا ہے, اگر تم ایمان والے ہو, مومن ہو, تبھی تم بلند رہو گے, اگر تم مومن ہو تو. اب یہاں پر جنگ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا, ان کے کئی سردار مارے بھی گئے تھے, مسلمانوں کے کئی لوگ شہید کیے گئے تھے, بہت سارے صحابہ کرام اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے, اور بہت زیادہ زخم آئے تھے مسلمانوں کو, اور مال جانے کا غم تھا ان کو ایک طرح سے. تو اس میں اللہ تعالیٰ, اور اس بات کی, اور ان کو اس بات کا دکھ بھی تھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں یہ ہوا. اس بات کا ان کو احساس بھی تھا کہ ہم سے نافرمانی ہو گئی اور اس لیے ہمیں اس کی سزا ملی تھی. تو اس بات کو لے کر کئی صحابہ کرام جو تھے وہ پریشان بھی تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہے ہیں اب کہ کمزور مت پڑو, غم مت کرو, تم ہی بلند رہو گے اگر ہو تم مومن. یعنی کسی غم یا شکست پر صبر کر لینا. یہ جو ہے اللہ, یعنی جب بھی کوئی غم آئے یا شکست آ جائے, یہاں پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی, بہت نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا, تو تسلی دے رہے ہیں کہ اب کیا کرو, اب صبر کرنا ہے, اب صبر کرنا بہتر ہے, اب پیچھے ہٹ کر اب دوبارہ کوشش کرنی ہے اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں دوبارہ بلند, یعنی اب جو غلطی ہو گئی اب اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرانا, اور اب کیا کرنا ہے, اور ہمت سے آگے بڑھنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا اور آگے بڑھنا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں مسلمانوں کو. اور یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے قرآن نہیں ہے, یہ ہمیشہ کے لیے ہے قرآن, قیامت تک کے لیے ہے قرآن. تو اس میں ہر کسی کے لیے سبق ہے کہ لائف میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, انسان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں, انسان کبھی کبھی ہار بھی جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. تو پھر کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے اس پر, لیکن کمزور نہیں پڑنا, غم نہیں کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ہی بلند ہو اگر ہو تم مومن. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے. مومن کون ہوتا ہے, یہاں پر مومنین کی بات ہو رہی ہے. مومن
یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، احکام بتا دیے، ان احکام کو پورا کرنے والا مومن ہوتا ہے. متقی انسان اس کام کو پورا کرنے والا. نام کے مومن جو ہوتے ہیں نا، صرف نام کے مسلمان، وہ کبھی بھی بلند نہیں رہتے. تو آپ دیکھیں کہ اگر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے یہ نا، اگر ہو تم مومن تو تم ہی بلند رہو گے. لیکن آج ہمیں اپنے اوپر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مومن جو ہیں وہ بلند نہیں ہیں. آج کے ٹائم پر کسی بھی مومن کے کہیں بھی آپ کسی بھی جگہ آپ نظریں دوڑائیں، کسی بھی کنٹری میں، اسٹیٹ میں، ہر جگہ مومن آج پست ہیں، بلند نہیں ہیں، پست ہو رہے ہیں. ڈکلائن ہو رہا ہے ان کا، بے عزتی ہو رہی ہے، رسوائی مل رہی ہے، ذلت مل رہی ہے. کیوں؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے یہاں پر، وعدہ ہے، کیا یہ جھوٹا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے، ہم مومن نہیں بن پا رہے ہیں. اگر ہم مومن بنیں گے تو ہم بلند رہیں گے. کوئی پھر نیچے کرنے والا نہیں ہے، کوئی ڈاؤن فال نہیں ہونے والا، پھر ڈکلائن نہیں ہونے والا، پھر بلند ہی ہوں گے مسلمان. کیونکہ صحابہ کرام کے ٹائم پر، خلیفاؤں کے ٹائم پر، اور جب مسلمانوں نے متقی بنے اور ان کو عروج اللہ تعالیٰ نے دیا، ان کو گولڈن پیریڈ ان کا بھی آیا. جب وہ متقی رہے، پرہیزگار رہے، تو ان کو عزتیں ملی. لیکن جیسے جیسے ان میں تقویٰ ختم ہوتا چلا گیا، صرف اب نام کے مسلمان رہ گئے، تو ان کو ذلت ملنی شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کمزور نہیں پڑنا، غم نہیں کرنا، اب اور جوش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگنا ہے. اور پھر دیکھیں کہ بلند، اللہ تعالیٰ ہمیں بلند کریں گے، عزت دیں گے. پھر آیت 140 دیکھیں، اسی میں اللہ تعالیٰ انہی کو بتا رہے ہیں، یعنی جو جنگ احد میں نقصان ہوا تھا، کہ اگر یمسسکم پہنچا تمہیں، مسا یمسو سے بنا ہے یہ، اگر یمسسکم پہنچا تمہیں. یہاں پر جو ہے فعل مضارع ہے، اور آخر میں سین کے اوپر جزم جو آ رہا ہے وہ ان کی وجہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر پہنچا تمہیں قرحن، کوئی زخم، زخم، فقد تو در حقیقت، مسا پہنچا، فعل ماضی ہے یہ، تو در حقیقت پہنچا، القوما اس قوم کو، قرحن زخم، مثلہ اسی کے مثل، مطلب اسی کے جیسا، اسی کے مثل، وتل کا اور یہ، ایام دن ہے، یوم کی جمع کیا ہوتا ہے؟ ایام، دن ہے، نداولوہا ہم بدلتے رہتے ہیں انہیں، عدلتے بدلتے ہیں یعنی پھیرتے رہتے ہیں. اس کے روٹ لیٹرز ہیں دال، واو، لام. داولا یداولو، داول پھیرنا، الٹنا پلٹنا. تو ہم یعنی بدل دینا، تو ہم پھیرتے ہیں انہیں، بین الناسی، بینا مطلب درمیان، اور ناسی لوگوں کے درمیان، ولی یعلما اور تاکہ جان لے، اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر یعلمو فعل مضارع ہے، لیکن یہ جو یعلما ہے، میم پہ اوپر زبر ہے، وہ لی کی وجہ سے آیا ہے. اس کو لام تاکید کہتے ہیں. یہ لام زیر لی ہے، اس کی وجہ سے یعلما ہو گیا. یہ لی جو ہے یہ زبر کر دیتا ہے. تاکہ جان لے اللہ الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، ویتخذ اور وہ بنا لے. یہاں پر یتخذو یہ بھی فعل مضارع ہے، اتخذ یتخذو، اور یہ بھی یہاں پر بھی لی کی وجہ سے ہی زبر آیا ہے. اور وہ بنا لے، منکم تم میں سے، شہداء شہید، گواہ، واللہ اور اللہ، لا یحبو نہیں محبت کرتا، حبا یحبو سے فعل مضارع، الظالمین ظالموں سے فاعل جمع. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تسلی دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ جس طرح تمہیں آج زخم پہنچا، یعنی جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو زخم پہنچا اور جو نقصان ہوا، زخم پہنچا، تو اب وہاں سے واپس آؤ، یعنی اب پچھتاؤ نہیں، اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے، اب صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ کے کام میں لگو. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طرح تمہیں سب زخم پہنچا تھا، اسی طرح ان کو بھی زخم پہنچا تھا جنگ بدر میں ان کو بھی اسی کی جیسا تمہیں آج نقصان ہوا ہے، جنگ بدر میں ان لوگوں کو بھی نقصان ہوا تھا.
کافروں کو نقصان ہوا تھا. اور کیا کیا، جیسے 70 مسلمان شہید ہوئے تھے تو وہاں پر بھی شہید ہوئے تھے جنگ بدر میں. مسلمانوں کو یہاں پر اگر زخم آیا تھا تو جنگ بدر میں کافروں کو بھی زخم آیا تھا. مسلمانوں کے ہاتھ سے مال چلا گیا تو جنگ بدر میں کافروں کے ہاتھ سے بھی چلا گیا. بالکل اسی طرح جنگ احد میں جس طرح مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، جنگ بدر میں کافروں کو کا بھی وہاں پر نقصان ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو دن ہے، ہم ان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. کیوں بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے اوپر؟ یہ کیونکہ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی آزمائش لے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تاکہ جان لے کہ کون سچا ہے، کون ڈٹا رہتا ہے، کون جھوٹا نہیں ہے، کون پیچھے نہیں ہٹتا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ایسے لوگوں کو کہ کون ہے ایمان والے، کون ہے جو ہر حال میں ڈٹے رہیں گے. اور اس لیے بھی بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دن، تاکہ لوگوں کو شہید بھی، کیونکہ شہداء کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے نا. اور کچھ صحابہ جو تھے، یعنی کچھ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے، تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ اب اور جنگ ہو اور ہم جو ہیں اس جنگ میں شرکت کریں اور ہم شہداء کا درجہ ہمیں ملے. تو کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، تو شہداء کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شہید بنائیں، کچھ لوگوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ کون اپنے قول میں، اپنی باتوں میں سچا ہے، کون ڈٹا رہتا ہے، کون مسلمان ہے جو ڈٹے رہتے ہیں، پھرتے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ دن بدلتے رہتے ہیں. کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی غم آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خوشحالی میں تمہارا رویہ کیسا رہتا ہے اور غم میں تمہارا رویہ کیسا رہتا ہے. کیا ہر حال میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہو؟ تو ایسا ہے تو پھر جنت تیار ہے. پھر آگے دیکھیں آیت 141 میں ولی اور تاکہ، یہاں پر لی آ گیا، تو یہ لی بھی جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، لام تاکید کہتے ہیں اس کو. اور تاکہ یمحصا، وہ خالص کر لے، چن لے، سلیکٹ کر لے، پیوریفائی کر لے. یمحصا، محسا، یمحسو اور محس اس کا امر ہے، تو میم ہا صاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور تاکہ چن لے اللہ، تاکہ خالص کر لے اللہ، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، ویمحقا، اور مٹا دے، محق کہتے ہیں مٹانے کو، محقا یمحقو فعل مضارع، اور وہ مٹا دے، ڈسٹروائے کر دے، الکافرین، کافروں کو. تو یہاں پر وہی اسی سے کنیکٹڈ ہے یہ آیت پیچھے آیت سے، کہ اس لیے ہوا دن اللہ تعالیٰ اس لیے بدلتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر لیں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں. ایمان والے چن لیں اللہ تعالیٰ، ایمان والے لوگوں کو سلیکٹ کر لیں اور ایک طرف کر لیں کہ ہاں یہ میرے کام کے لوگ ہیں اور یہی میرا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے ہمت والے لوگ ہی کر سکتے ہیں، صبر والے لوگ کر سکتے ہیں، جو ڈٹے رہیں، ہر حال میں ڈٹے رہیں، ڈگمگائیں نہیں. ایسا نہ ہو کہ اب بچوں کی وجہ سے ڈگمگا گئے، اب اولاد کی وجہ سے، کبھی مال کی وجہ سے ڈگمگا گئے، کبھی گھر کی وجہ سے ڈگمگا گئے. ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا کام تو صرف وہی کر سکتے ہیں جو ہر حال میں ثابت قدم رہیں، ہر حال میں ڈٹے رہیں، سچویشنز کا سامنا کرتے ہوئے، چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کام میں آگے بڑھیں. کیونکہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے. ہماری اولادیں، ہمارے مال، ہمارے شوہر، ہمارے گھر، صرف اسی میں لگے رہ کر اپنی آخرت نہیں برباد کرنی ہے. صرف اسی میں لگے رہ کر ہم چنے ہوئے بندے نہیں بن سکتے. خالص بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اوپر اٹھنے کے لیے تو بڑا کام بھی کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے ڈٹنا پڑے گا، ہر چیلنج کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اور جو آزمائش آتی ہیں انسان کو خالص کر دیتی ہیں، سونا بنا دیتی ہیں، تپاتی ہیں. آزمائشیں تپاتی ہیں، اور جب انسان تپ جاتا ہے پھر نکھر کر سامنے آتا ہے. اور پھر جو نکھرا ہوا جو ہوتا ہے، پھر جو اس میں وہ ہوتے ہیں، یعنی کم ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، اور جو کہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جو کہ وہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں. صرف خالص لوگ بچتے ہیں، اور پھر وہ ہر حال میں ڈٹے رہتے ہیں، اور پھر وہ خوب بلندی تک پہنچتے ہیں، اللہ کا کام کرتے ہیں. آزمائش انسان کو چمکاتی ہیں، ان کی قابلیت کو بڑھاتی ہیں. اس لیے اور جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں وہ آگے بڑے چیلنجز کے لیے تیار کرتی ہیں. اس لیے ہر آزمائش میں تیار رہیں. ہر آزمائش میں جو آزمائش آ گئی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر ڈٹ کر سامنا کریں. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ اس آزمائش کو پورا کرا دیں. اور پھر جو چھوٹی مشکلات پر صبر نہیں کر سکتے، پھر وہ بڑی پر بھی صبر نہیں کر سکتے. اور پھر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی قربانیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں. چھوٹی قربانی
جو ہوتی ہے یعنی چھوٹی سی قربانی ہوتی ہے. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے چھوٹی قربانی دی، اس کا اجر بھی بہت بڑا ملتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر بڑی قربانی دیں گے تو اس کا اجر کتنا بڑا ملے گا، کتنے درجے بلند ہوں گے. تو آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، چن لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور مٹا دے کافروں کو. پھر آیت 142 دیکھیں. کیا کویشچن کے لیے آتا ہے. حسب تم سمجھتے ہو، تم گمان کرتے ہو. حسیبہ یحسبو سے کیا تم سمجھتے ہو، فعل ماضی ہے یہ. ان کے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے. اب یہاں پر دیکھیں یہ بھی کتنی اللہ تعالیٰ کیسی، یہ والی آیت بھی کتنی غور کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے. تدخلونا تھا یہ، ان کی وجہ سے یہاں پر نون ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے، تدخلونا فعل مضارع، ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا کہ تم داخل ہو جاؤ گے الجنتا جنت میں. ولما اور ابھی تک نہیں. لما ہے نا، لم پلس ما سے بنا ہے، دو ورڈ سے. لما ابھی تک نہیں، تو اس کے معنی کرتے ہیں یا لم جانا اللہ نے. یہ بھی یہ جو ہے یا لمو تھا اور یا لم ہو گیا فعل مضارع، لما کی وجہ سے ہوا ہے. جب لما آتا ہے تو وہ فعل مضارع کو جزم کر دیتا ہے، نون کو گرا دیتا ہے. تو یہ میم کے نیچے جو زیر ہے وہ آگے ملانے کے لیے ہے، باقی یہ کیا تھا، یا لمو. تو ابھی تک نہیں، یعلم جانا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے جاہدو جہاد کیا، منکم تم میں سے. جاہدو یہ جو ہے فعل ماضی ہے. وَيَعْلَمْ اور تاکہ وہ جان لے الصابرین صبر کرنے والوں کو، اور وہ جان لے صابرین صبر کرنے والوں کو. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی بنا کچھ کرے جنت میں چلے جاؤ گے، صرف گھر میں بیٹھے بیٹھے اور اے سی میں بیٹھے بیٹھے اچھی زندگی گزار کر اور بنا کچھ محنت کیے اللہ کے راستے میں ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہاں پر بھی اچھا ہے تو وہاں پر بھی اچھا ملے گا؟ تو ایسے جنت نہیں ملنے والی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہی نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے صبر کرنے والوں کو. دن اس لیے بدلتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کون جد و جہد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، کون محنت کرتا ہے. محنت کرنے سے ہی جنت ملے گی. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری محنتوں کو دیکھا ہی نہیں، ابھی تو اللہ تعالیٰ کو محنت دیکھنی ہے، تمہاری صبر دیکھنا ہے. کتنا صبر کر سکتے ہو اللہ کے راستے میں، کتنی محنت کر سکتے ہو، کتنی قربانیاں دے سکتے ہو اللہ کے راستے میں. ابھی تو اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے، تبھی تو جنت ملے گی. ایسی تھوڑی جنت مل جائے گی بیٹھے بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور آرام سے زندگی گزار کے، پارٹیاں اڑا کے، خوب بدعتیں کر کے، اور ایسی ہی جنت مل جائے گی. جنت کے لیے تو بہت قربانیاں دینی پڑیں گی. جنت چاہیے تو بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، بہت صبر سے کام لینا پڑے گا اگر جنت چاہیے تو. پھر دیکھیں آیت 143. وَلَقَدْ اور در حقیقت، کنتم تھے تم، کانا یکونو سے، اور در حقیقت تھے تم، اور تھے تم، در حقیقت تھے تم، تمنونا تم تمنا کرتے، خواہش کرتے، تمنا کرتے، وش کے لیے. تمنا فعل ماضی ہوتا ہے اس کا، یتمنا فعل مضارع، اور تمنا فعل امر ہوتا ہے. تو اور تھے تم تمنونا تمنا کرتے، فعل مضارع ہے، الموتا موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان کے تلقوہ تم ملو اسے، تلقوہ تم ملو، لقا سے بنائے یعنی ملاقات کرنا، ملنا. لام قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تلقوہ تم ملو اس سے، فقد تو در حقیقت، رأیتموہ دیکھ لیا تم نے اسے، رأیتمو دیکھ لیا تم نے، ہو اسے، اور یہ را سے بنا ہے، را یرا، را الف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور در حقیقت دیکھ لیا تم نے اسے، وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے، نظرہ ینظرو یہ بھی دیکھنے کے لیے آتا ہے. اور تھے تم اس سے پہلے موت کی تمنائیں کرتے کہ تم ملو اسے، بس تو در حقیقت دیکھ لیا تم نے اسے اور تم دیکھ رہے تھے.
یعنی جب جنگ بدر ہوئی تھی اور جنگ بدر میں جو شہید تھے یا شہید تو تھے نہیں، جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے ان یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے جو تیار تھے، ان کا جو درجہ تھا وہ کتنا بڑا درجہ تھا، اور ان کو کیا کیا ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پھر کچھ مسلمان ان کو دیکھ کر ان کو لگا کہ اب جب اور کوئی جنگ ہوگی تو ہم بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. تو وہ تمنائیں کر رہے تھے، اس جیسے ثواب کی تمنائیں کر رہے تھے، یعنی جو ثواب ان کو ملا وہ ثواب ہمیں بھی ملے. تو اس بات کی ان کے اندر تمنا تھی، یعنی جیسا ثواب پہلے لوگوں کو ملا تھا، جنگ بدر میں شامل ہونے والوں کو ملا تھا، ہمیں بھی ملے. تو اس بات کی وہ تمنا کر رہے تھے، اور پھر شہادت کی خواہش کر رہے تھے کچھ مسلمان کہ ہمیں بھی شہداء کا درجہ ملے، ہمیں بھی شہادت کا درجہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر دن دکھائے، یعنی تم تو خود ہی موت کا سامنا کرنے سے پہلے، یعنی اس کا سامنا کرنے سے پہلے، ملاقات کرنے سے پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے. اب کھلی آنکھوں سے تم نے اس کو دیکھ لیا، تو اب اس لیے تم غم مت ہو، پریشان مت ہو، غمگین مت ہو. وما، اور نہیں ہے، ماں کا مطلب یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، تو اللہ کی وجہ سے یہ ماں نیگیٹو ہو جائے گا. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مگر رسول، ایک رسول، قد در حقیقت خلط گزر چکے، وما اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مگر رسول، ایک رسول، قد در حقیقت خلط گزر چکے، یہ بھی آ چکا پہلے، فعل ماضی ہے، خلط گزر چکے، من قبل ہی ان سے پہلے، من مطلب سے اور قبل مطلب پہلے اور ہی اس کے پہلے، یعنی ان سے پہلے، رسولو کئی رسول. دیکھیں رسول جب را کے اوپر زبر ہوتا ہے تو ایک رسول کی بات آتی ہے، اور جب رسول ہوتا ہے تو وہ پلورل ہوتا ہے، یعنی را کے اوپر بھی پیش اور سین کے اوپر بھی پیش، تو یعنی بہت سارے رسولوں کی بات ہو رہی ہے، یہ پلورل ہے، جمع ہے. تو ان سے پہلے کئی رسول. افا آ مطلب کیا، فا مطلب تو کیا، افا ان تو کیا، اگر، ان کا مطلب اگر، تین سے جڑ کر بنا ہے، اس میں تین ورڈز ہیں، دیکھیں آ بھی ہے، فا بھی ہے، آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب تو، پھر ان آ گیا یعنی اگر. تو پھر اگر ماتا وہ مر جائیں، یعنی ان کی موت ہو جائے، ماتا یموتو سے بنا ہے، فعل ماضی، میم واو تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اگر وہ فوت ہو جائیں یعنی مر جائیں، او یا قتلا قتل کر دیے جائیں، قتل یقتلو اقتل سے بنا ہے، مجہول ہے کیونکہ پیش ہے قاف کے اوپر، تو اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ مجہول ہے. یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم تم پلٹ جاؤ گے، انقلبتم تم پلٹ جاؤ گے، انقلب ینقلبو سے، الا اوپر، اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر تم پلٹ جاؤ گے، ومن اور جو کوئی، ینقلب پلٹ جائے گا، انقلب ینقلبو فعل مضارع ہے، من کی وجہ سے با کے اوپر جزم ہو گیا، با پہ پیش آنا چاہیے تھا نا، ینقلبو ہوتا ہے فعل مضارع، تو من کی وجہ سے جزم. اور جو کوئی پلٹ جائے گا، الا اوپر، عقیبیہ اپنی دونوں ایڑیوں کے، یعنی اپنی دونوں ایڑیوں پر، فلن تو ہرگز بھی نہیں، فا مطلب تو، لن ہرگز بھی نہیں، یا درہ وہ نقصان پہنچا سکے گا یا نقصان دے گا، درہ یا درو فعل مضارع ہے، را کے اوپر زبر آ گیا، لن کی وجہ سے آ گیا، لن حرف ناصبہ میں سے آتا ہے، لن جو ہے مضارع کے آگے آتا ہے اور وہ زبر کر دیتا ہے اور اس کے معنی ول ناٹ میں ہو جاتے ہیں. اور ہرگز بھی نہیں وہ نقصان دے گا اللہ کو، شیئن کچھ بھی، وسیجزی اور جلد ہی بدلہ دے گا، جزا سے وا اور سین آ گیا، جلد ہی، یجزی بدلہ دے گا، اللہ شاکرین شکر کرنے والوں کو، شاکر شکر کرنے والا، فاعل جمع ہے. اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، یعنی ایک رسول ہے، رسول کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے. تو کیا اگر وہ قتل ہو جائیں، یعنی افائن ماتا، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، اور جو کوئی پلٹے گا اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز بھی نہیں نقصان پہنچا سکتا اللہ کو کچھ بھی، اور جلد ہی بدلہ دے گا اللہ شاکرین شکر کرنے والوں کو. اب یہاں پر کیا ہوا تھا، جب ہوئی تھی
جنگ احد ہوئی تھی تو دشمن نے یعنی ابن قویقہ تھا دشمن، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک پتھر پھینکا تھا، تو آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے اور آپ بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے آپ کو بچانے کی کوشش کی، یعنی بہت کوشش کی تھی انہوں نے بچانے کی، حضرت مصعب بن عمیر نے تو ہٹانا بھی چاہا لیکن وہ شہید ہو گئے، آپ کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئے۔ اس پر یہ خبر پھیل گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش تھے اور وہ بھی شہید ہو گئے، تو اس پر یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے آپ۔ اس پر صحابہ کرام کو بہت صدمہ پہنچا۔ کسی نے سوچا، یعنی مسلمان تھے کافی اس میں، تو کسی مسلمان نے سوچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نہیں رہے تو ہماری جنگ کرنے کا کیا فائدہ۔ کسی کے من میں خیال آیا جب اسلام لانے والے نہیں ہیں تو ہم اسلام پر رہیں گے، رہ کر بھی کیا کریں گے، یعنی کچھ کمزور دل والے مسلمان بھی تھے، کم ہمت والے مسلمان بھی۔ کسی نے کہا کہ ابو سفیان سے امان طلب کر لیتے ہیں، یعنی اس کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، اس سے امان طلب کر لیتے ہیں اور دوبارہ جو ہے اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسلمان ہوئے تھے کیا؟ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ عقب کی جمع ہے یہ ایڑی، عقیبہ کہتے ہیں ایڑی کو، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول تھے، یعنی وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور تم تو اسلام اللہ کی خاطر لائے تھے یا رسول کی خاطر تم مسلمان لائے تھے، لیکن اگر تم پلٹ گئے، یعنی جو بھی کوئی پلٹ گیا اپنے اسلام سے پھر گیا، یا جو بھی کوئی پلٹ گیا اس کا انجام پھر اچھا نہیں ہوگا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس حال میں بھی شکر کرے گا، صبر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بہترین بدلہ دیں گے، شاکرین کا بدلہ بہت بہترین ہوگا۔ پھر اس پر دیکھیں، اس آیت کے بارے میں اور بھی تفسیر میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں وفات ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں فوت ہوئے تھے، انتقال ہوا تھا آپ کا، تو اس پر صحابہ کرام جو ہیں وہ بہت زیادہ ہل گئے تھے، برداشت نہیں کر سکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو۔ تو حضرت عمر بھی بولے کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، یعنی جب حقیقی سچی میں جب وفات ہوئی تھی تو منافق یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، لیکن ان کی وفات جو ہے وہ ابھی نہیں ہوئی، بلکہ آپ تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے، جیسے حضرت موسیٰ بن عمران، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اپنے رب کے پاس گئے تھے کوہ طور پر، اور سب نے ان کے پیچھے سمجھا تھا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر اٹھے، اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہاں پر اور تشریف لے گئے، کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک دھاری دار چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر نے آپ کے چہرے سے چادر اٹھائی اور آپ کے چہرے کو چوما اور پھر روئے، اور پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آ گئی۔ اس کے بعد وہ باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عمر لوگوں سے وہی بات کر رہے تھے جو پہلے کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ پھر لوگوں نے حضرت ابوبکر کی طرف توجہ دی اور انہوں نے پھر ایک خطبہ دیا۔ پھر اس خطبے میں انہوں نے کہا تم میں سے جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ ان کی وفات ہو چکی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور ہمیشہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی پھر انہوں نے یہ والی آیت تلاوت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی موت ہوئی تھی، تو پھر یہ والی آیت تلاوت کی کہ وما محمد، اور نہیں تھے محمد مگر ایک رسول جو در حقیقت گزر چکے ان سے پہلے کتنے رسول۔ تو اس پر جب یہ آیت انہوں نے سنی حضرت عمر نے، تو فرمایا کہ یہ آیت سنتے ہی جیسی میں نے اس کو سنا میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور میرے پیر مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، میں بہت دہشت زدہ ہو گیا اور میں وہیں پر ہی میں گر گیا، مطلب میں کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا تھا، اور میں جان گیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں شکر کرنے والوں کو۔ تو شکر کے لیے کیا ضروری ہے؟ شکر کے لیے عاجزی اختیار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی اختیار کریں، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس پر ڈٹے رہیں، جو سچویشن آئے اس کا سامنا کریں، اور پھر جو بھی اور شکر کے طریقے اور کیا ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس نعمت پر تکبر نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نعمتیں کسی کو دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ تو جس کو نعمت مل گئی
اس نعمت پر تکبر نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں اس نعمت پر اور پھر اس سے محبت کریں اور نعمت کا اسراف یعنی اس کا اقرار بھی کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت دی ہے تو ناشکری بھی نہ کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا, بلکہ کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور پھر اس نعمت کو ایسی جگہ استعمال کریں جہاں وہ پسند کرتا ہے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس نعمت کو وہاں استعمال کریں. یہ ہوتا ہے شکر کا طریقہ. تو اور شکر کرنے والوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا دیتے ہیں. عاجزی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا, انکساری, اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع پیدا ہو جانا, وہ عاجزی ہوتا ہے. وما کانا اور نہیں ہے لنفسی کسی نفس کے لیے, ان یعنی کسی جان کے لیے, کسی نفس کے لیے, ان کے تموتا وہ مر جائے, ماتا یموتو سے بنا ہے اور تا کے اوپر زبر ہے کہ ان کی وجہ سے کہ وہ مر جائے, الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے, بھی مطلب سے اذن اجازت اور اللہ ہی اللہ کی اجازت سے, کتابن لکھا ہوا ہے, مؤجلن مقرر وقت, اجل کہتے ہیں وقت کے لیے اور مؤجلہ جو لکھا ہوا وقت ہوتا ہے, مقرر وقت, طے شدہ, ڈیسائیڈڈ. ومن اور جو کوئی یرید ارادہ کرتا ہے, چاہتا ہے, فعل مضارع ہے یہ, ارادہ یریدو سے من کی وجہ سے جزم آ گیا, اور جو کوئی چاہتا ہے ثوابت دنیا, ثواب دنیا کا, نؤتی ہی ہم دیتے ہیں اسے, عطا یاتی سے بنا ہے, نوتی ہم دیتے ہیں اسے, منہا اسی میں, ومن اور جو کوئی یرید چاہتا ہے, ثواب آخرت کا, نؤتی ہی ہم دیتے ہیں اسے, منہا اسی میں, و اور جلد ہی, نجزی ہم بدلہ دیں گے, جزا یجزی سے, نجزی فعل مضارع, اور جلد ہی ہم بدلہ دیں گے الشاکرین شکر کرنے والوں کو. پھر سے یہ بات آ گئی دیکھیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں ثواب ملے, یعنی دنیا میں بدلہ ملے, دنیا میں گھر مل جائے, باہر ہر اچھی اولادیں سب کچھ مل جائے, مال دولت سب مل جائے, تو اس کو دنیا میں ہی مل جائے گا. لیکن جو آخرت میں چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت میں بدلہ دیں گے, اور شکر کرنے والوں کے لیے پھر آخرت ہے, شکر کرنے والوں کے لیے آخرت کا بدلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ شروع میں یہ بتا رہے ہیں, اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے. یعنی ہر جان, ہر کسی کا وقت مقرر ہوتا ہے, مرنے کا وقت مقرر ہوتا ہے, اور ہر کوئی اپنے ٹائم پر ہی مرتا ہے, اس کی جو وفات ہوتی ہے ٹائم پر ہی ہوتی ہے. کیونکہ یہ سوچ رہے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہی ہوئے تھے, تو ہر کسی کا وقت مقرر ہے, اور کوئی اپنے وقت سے پہلے کسی کا انتقال ہونے والا نہیں ہے. اور پھر جو دنیا میں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اگر دنیا چاہتے ہو تو تمہیں دنیا ملے گی, لیکن آخرت چاہتے ہو تو شکر گزار ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کی خاطر شکر کرنے والے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو بھی گیا تو پریشان مت ہو. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا ثواب نہیں, آخرت کے ثواب کے پیچھے جاؤ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.